पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास कुछ देर बाद होगा। वजीर आजम वज़रा समेत 122 अरकान शरीक होंगे। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान के वज़राए आला, चेयरमैन सेनेट, आर्मी चीफ पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए। कौमी सलामती कमेटी मुल्क में सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लेगी। अस्करी क़यादत पार्लिमानी कमेटी को सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह करेगी। स्पीकर अय्याज सादी की ज़ेर सदारत इजलास में सदर और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, वज़ीर आज़म गिलगित बल्तिस्तान, गवर्नर, आईजीज और चीफ सेक्रेटरीज भी मदऊ हैं। विफाकी काबीना का इजलास भी आज होगा। समझते कि एक बंद कमरे में छोटी कमेटी को बिठाकर आप पाकिस्तान को फलाह की जानिब ले जा सकते हैं। एक बहुत बड़ी गुफ्तगू की जरूरत है, जॉइंट सेशन हो, और इससे बढ़कर हम समझते हैं कौमी जरगा होना चाहिए जिसमें वो लोग जो कि हकीकी नुमाइंदे हैं अवाम के, वो आए। पीटीआई कौमी सलामती कमेटी के आज के इजलास में शरीक नहीं होगी। अली अमीन गन्नापुर बतौर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा शरीक हो रहे हैं। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा कहते हैं, पार्टी ने फैसला किया है जब तक बानी से मुलाकात नहीं होती ये अमल आगे नहीं बढ़ सकता। बानी को पैरोल पर रिहा करके इस अमल में शामिल किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दहशतगर्दी के खिलाफ खड़ी है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान पहले ही इजलास में शिरकत न करने का फैसला कर चुकी है। पीटीआई तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का हिस्सा है। बलोचिस्तान काबीना की जानिब से जाफर एक्सप्रेस और नोशकी में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। काबीना अरकान का कहना था सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरी कार्रवाई करके बलोचिस्तान को बड़ी तबाही से बचा लिया। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती ने कहा, बलोचिस्तान काबीना और अवाम ने दहशतगर्दी को मुस्तरद कर दिया। गवर्नर्स की खराबी को रियासत से जोड़ना दुरुस्त नहीं। मेरिट होगा तो नौजवानों के गिले शिकवे दूर होंगे, हकदारों को उनका हक दिलाएंगे। सूबाई काबीना ने जखीरा शुदा गंदम ओपन मार्केट में फरोख्त करने की इजाजत दे दी। Pakistan has consistently asserted that the foremost among the challenges faced in Afghanistan is terrorism within and from Afghanistan. The Taliban government has not been effective in eliminating ISIS-Daesh. पाकिस्तान का अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी को तरजीही मसला करार देने का मुतालबा। सलामती कौंसिल के आम इजलास से खिताब में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा, सलामती कौंसिल दहशतगर्दी के खिलाफ अपने फैसलों पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। बोले, जाफर एक्सप्रेस हमले के दौरान दहशतगर्दों का हैंडलर से अफगानिस्तान से राब्ता था। दहशतगर्दों को अफगानिस्तान से हमले की मंसूबाबंदी और हिदायत दी गई। हमारे पास शवाहिद हैं कि यह हमला हमारे दुश्मन ने अफगान पर प्रॉक्सीज के जरिए कराया। ट्रेन हमले समेत दहशतगर्दी पाक चीन ताउन और सी पैक में रुकावट डालने के लिए है। को ये भी किया जाएगा कि हम क्या किस राह का जो है तयन कर रहे हैं, इस वक्त सिचुएशन क्या है और वो क्या डिमांड करती है। जहाँ पे जिन जगहों पे खलफशार ज्यादा है वहाँ पे जो है मॉपिंग अप करने के लिए इमरजेंसी डिक्लेयर की जाए। जिन इलाकों में हालात ज्यादा खराब हैं वहाँ इमरजेंसी नाफिज की जा सकती है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम खबर विद मोहम्मद मालिक में गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई ने बलोचिस्तान के मौजूदा वाकयात की मजम्मत नहीं की। उनके इस इशू में दिलचस्पी नहीं तो क्यों बुलाएं। कमर जावेद बाजवा तालिबान की आबादकारी के प्रपोजल के खालिक थे, उस पर अमल भी किया। कमर बाजवा से जवाब तलबी होनी चाहिए। जावेद इकबाल को चेयरमैन मिसिंग पर्सन कमीशन बनाने का इकदाम कॉम्प्रोमाइज था। बहरीन के नेशनल गार्ड कमांडर शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती, दो तरफा फौजी ताउन मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने और खित्ते में अमन के लिए ताउन की अहमियत पर जोर दिया। बहरीन के कमांडर ने पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत को सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल कोशिशों को सराहा। इसराइल ने जंगबंदी मुआहिदा तोड़ दिया। गजा पर बदतरीन बमबारी में बच्चों समेत 356 फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी। इसराइली फौज ने सहरी के वक्त 35 फजाई हमलों में शिमाली गजा, दीर अल बला, खान यूनुस और दीगर मकामात को निशाना बनाया। सेफ जोन में बगैर वार्निंग हमले,
زمینی کارروائی کی وارننگ۔ حماس کا کہنا ہے کہ حملوں کا جواب دیں گے۔ یرغمالیوں کا مستقبل تاریک ہوگا۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے غزہ پر حملوں سے پہلے امریکی صدر کو اعتماد میں لیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی ڈٹائی، کہا مذاکرات میں پیش رفت نہیں ہو رہی تھی، اس لیے حملوں کی اجازت دی۔ کراچی کے میئر رہے ہیں اور انہوں نے کراچی کے میئر، اس زمانے میں ہم جلاوطنی میں تھے تو جلاوطنی میں ان کی خبریں پڑھتے تھے۔ بہت محنت سے انہوں نے وہاں پر کام کیا اور یہی وجہ ہے کہ میں ان کو بطور دور جانتا ہوں اور اس محکمے کو میں نے ان کو حوالے کیا ہے۔ ہمارے وزیر صحت کراچی کے میئر رہے ہیں۔ جب یہ میئر تھے تو ہم جلاوطنی میں تھے، اسی دوران ان کے کارنامے پڑھتے تھے، اسی وجہ سے مصطفیٰ کمال کو وزیر صحت بنایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا گلگت بلتستان پائلٹ پروجیکٹ برائے قومی انسداد ہیپاٹائٹس سی پروگرام کی کامیابی پر تقریب سے خطاب۔ مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا، ہمارے لیے مسائل بڑھ گئے لیکن تیزی کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا، قومی مسئلے حل کرنے کے لیے سب کو ٹیم پاکستان بن کر کام کرنا ہے۔ نیوزی لینڈ نے پاکستان کو دوسرے ٹی20 میں بھی شکست دے دی۔ 136 رنز کا ہدف 5 وکٹوں پر 14ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ ٹیم سائفرڈ 45 اور فن ایلن 38 رنز بنا کر نمایاں۔ ڈنیڈن میں بارش کے باعث اننگز 15 اوورز تک محدود کی گئی۔ قومی ٹیم نے پہلے کھیل کر 9 وکٹ پر 135 رنز بنائے۔ ٹاپ آرڈر پھر ناکام۔ کپتان سلمان علی آغا 46، نائب کپتان شاداب خان 26 اور شاہین آفریدی نے 22 رنز بنائے۔ 5 میچوں کی سیریز میں نیوزی لینڈ کی 2-0 کی برتری۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کے سرکولر ڈیٹ مینجمنٹ پلان پر مشروط آمادگی ظاہر کر دی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پلان کی منظوری ڈیٹ سروس سرچارج سے مشروط کی گئی۔ عالمی مالیاتی فنڈ کا صارفین سے فی یونٹ 2.8 روپے سرچارج لینے کا مطالبہ۔ پاکستان نے سرکولر ڈیٹ میں 1250 ارب روپے کمی کا پلان پیش کیا، جس کے مطابق سرکولر ڈیٹ کم کرنے کے لیے بینکوں سے قرض لیا جائے گا، جو سرچارج عائد کر کے اتارا جائے گا۔ سات آئی پی پیز اور سی پی پی اے نے ٹیرف نظر ثانی کی درخواستیں نیپرا میں دائر کر دی۔ سماعت 24 مارچ کو ہوگی۔ ٹیک اینڈ پے سسٹم کے تحت ادائیگیوں کے طریقہ کار کا جائزہ لیا جائے گا۔ سماعت میں روپے اور ڈالر کی قدر کے فرق کے طریقہ کار پر نظر ثانی کا جائزہ لیا جائے گا۔ ادا کرتا ہوں میئر کراچی کا کہ انہوں نے بھی امید کی گھنٹی اب انہوں نے بھی بجائی دی ہے اور مجھے پرپوزل بھیجا ہے۔ انشاءاللہ تعالی کیوں نہیں دلواؤں گا، میرا شہر ہے اور میں کوشش کروں گا کہ وفاق یہ 100 ارب روپے فوری ریلیز کرے۔ آخر کار مرتضی وہاب نے بھی امید کی گھنٹی بجا ہی ڈالی۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کا میئر کراچی کے خط پر رد عمل، کہا وفاق کو 100 ارب جلد جاری کرنے کے لیے خط لکھ رہا ہوں۔ مرتضی وہاب کو کراچی کے لیے ساتھ مل کر کام کرنے کی بھی دعوت، کہا عوام دیکھ رہے ہیں مرتضی وہاب سوشل میڈیا پر کتنا کام کر رہے ہیں۔ مخالفین یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی سندھ حکومت اس پہ کچھ نہیں کر رہی تھی اور انہوں نے احتجاج کیا۔ ہم سے جہاں بات کی گئی، جہاں پوچھا گیا، ہم نے ان کینالز کی بھرپور مخالفت کی اور ہمیشہ یہ کہا کینالز ہم تعمیر ہونے نہیں دیں گے۔ حکومتوں کے پاس احتجاج کے علاوہ بھی بہت سارے راستے ہوتے ہیں ایشو ریز کرنے کے لیے، جو سڑکوں پہ آنے والا احتجاج ہے باقاعدہ اس کے مرحلے ابھی آئے نہیں۔ دریائے سندھ پر 6 نہریں نہیں نکالنے دیں گے۔ حکومتوں کے پاس بہت سے راستے ہوتے ہیں، سڑکوں پر احتجاج کا مرحلہ ابھی نہیں آیا۔ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی کا ذوالفقار علی بھٹو ایکسپریس وے کا دورہ، کہا ملیر ایکسپریس وے کا کام دسمبر تک پورا ہو جائے گا۔ ہماری پارٹی نے ہمیشہ سندھ کو نقصان پہنچانے والے منصوبوں کی مخالفت کی۔ پانی کی شدید قلت کے باوجود کینال بنانے کی بات کرنا سمجھ سے باہر ہے۔ پانی کے بحران پر پنجاب اسمبلی کی خصوصی کمیٹی واٹر گورننس کا اجلاس آج طلب۔ سیکرٹری ارسا وفاقی سیکرٹری پانی سے معاونت مانگ لی۔ کمیٹی پانی کی کمی کا جائزہ اور سفارشات مرتب کرے گی۔ چولستان کینال پروجیکٹ کے اثرات واٹر پالیسی کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ اجلاس میں پانی کی فراہمی سے متعلق بنائے گئے قوانین بھی زیر غور آئیں گے۔
کالعدم ٹی ٹی پی الخوارج کے اہم کارکن خلیل الرحمان کی گرفتاری، ملزم کا ٹی ٹی پی کا ٹاسک پورا کرنے کے لیے سیکورٹی گارڈ بھرتی کرنے کا انکشاف۔ ڈی ایس پی سی ٹی ڈی راجہ عمر خطاب کا کہنا ہے ملزم خلیل الرحمان کا تعلق نور ولی اللہ گروپ سے ہے۔ ملزم نے الخوارج کمانڈر مصباح کے حکم پر مزار قائد پر ویڈیو بنائی اور دھمکی دی۔ ملزم افغانستان میں دہشت گردی کی ٹریننگ بھی حاصل کر چکا۔ رکن سندھ اسمبلی جام مہتاب ڈہر پر حملے کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مقدمہ سابق ایم پی اے شہریار شر، ان کے بیٹے جہانگیر شر سمیت 7 نامزد اور ایک نامعلوم شخص کے خلاف درج کیا گیا ہے۔ کراچی کے فٹ پاتھوں پر قابض عناصر کا جہانگیر پارک صدر کے قریب بلدیہ کراچی کے عملے پر حملہ۔ کے ایم سی ٹیم تجاوزات کے خاتمے کے لیے جہانگیر پارک کے قریب پہنچی تو پتھارے دار جمع ہو گئے اور عملے پر پتھروں اور ڈنڈوں سے حملہ کر دیا۔ نامعلوم افراد نے ہوائی فائرنگ بھی کی۔ ڈنڈوں کے وار سے کے ایم سی کے 2 اہلکار زخمی۔ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں اور افغان سٹیزنز کارڈ ہولڈرز کے لیے ملک چھوڑنے کی مدت میں 14 دن رہ گئے۔ حکومت پاکستان کے فیصلے کے مطابق مقررہ مدت میں جانے والوں کو خوراک اور علاج کی سہولت دی جائے گی۔ مقررہ مدت گزرنے کے بعد پاکستان سے نہ جانے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ غیر قانونی غیر ملکیوں کو پاکستان چھوڑنے کے لیے 31 مارچ کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے۔ Who support designated terrorist organizations, including Hamas, threaten U.S. national security. And we intend to use the Department's broad authority to revoke visas when information comes to light indicating a visa holder may be inadmissible or ineligible under U.S. immigration law. سفری پابندی کے حوالے سے کوئی حتمی لسٹ تیار نہیں کی۔ مختلف ممالک کے حوالے سے ویزا پالیسی کا سرنو جائزہ لیا جا رہا ہے۔ حماس اور دیگر کی حمایت کرنے والوں کے ویزے منسوخ کیے جا رہے ہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کی پریس کانفرنس، کہا بظور طاقت امن کے قیام کی امریکی قوت واپس آ چکی، جنگ بندی پر کام کر لیا، اب سیز فائر کا فیصلہ روس نے کرنا ہے۔ امریکی صدر جان ایف کینیڈی کے قتل سے متعلق خفیہ دستاویزات آج جاری کی جائیں گی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جان ایف کینیڈی سینیٹر کے دورے کے موقع پر اعلان، کہا عوام اشروں سے ان خفیہ دستاویز کے جاری ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کے دستاویزات میں کسی قسم کی ایڈیٹنگ نہ کرنے کی ہدایت۔ صدر ٹرمپ نے گزشتہ ماہ کینیڈی سینٹر کی انتظامیہ کو ہٹا کر چیئرمین شپ سنبھال لی۔ Sunday, strike operations continued against additional headquarters locations, weapons storage facilities, as well as detection capabilities that have been used to threaten maritime shipping in the past. Today, the operation continues, and it will continue in the coming days until we achieve the President's objectives. یمن میں مقاصد کے حصول تک مہلک ہتھیاروں کا استعمال جاری رہے گا۔ پینٹاگون کے مطابق یمن پر ابتدائی فضائی حملوں میں 30 سے زائد مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ حوثیوں کے تربیتی مراکز اور سینئر ماہرین ہدف بنے۔ حوثیوں کی تنظیم انصار اللہ کے جوابی حملوں پر ٹرمپ کی ایران کو وارننگ، کہا حوثیوں کا حملہ ایران کا حملہ تصور ہوگا اور حوثیوں کے حملوں کے نتائج ایران کو بھگتنا ہوں گے۔ ہندوتوا کے جنونی مساجد اور تاریخی مقامات کے بعد اب مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے مقبرے کے پیچھے پڑ گئے۔ وشوا ہندو پریشد اور بجرنگ دل کے کارندوں نے اورنگزیب عالمگیر کا مقبرہ ڈھانے کی کوشش کی، گاڑیاں جلا ڈالی، گھروں پر پتھراؤ کیا۔ پولیس نے متعدد افراد کو حراست میں لے کر ناگپور میں دفعہ 144 نافذ کر دی۔ غزوہ بدر حق اور باطل کا پہلا معرکہ، 2 ہجری 17 رمضان جمعۃ المبارک، تاریخ اسلام کا عظیم الشان یادگار دن، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں صرف 313 مسلمانوں نے کفار کے 3 گنا بڑے لشکر سے مقابلہ کیا اور ایسی فتح پائی کہ اسلام کا بول بالا ہو گیا۔
قرآن مجید میں اس تاریخی مارکے کے دن کو یوم الفرقان قرار دیا گیا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 66 سال کی عمر میں مدینہ المنورہ میں اس دار فانی سے رخصت ہوئے۔ آپ پیغمبر اسلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین رفیقہ حیات اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ میں شجاعت اور بہادری کی تاریخ رقم کرنے والے ایم عالم کی برسی۔ پاک فضائیہ کے شاہین نے 1 منٹ سے بھی کم وقت میں دشمن کے 5 طیارے مار گرائے۔ لازوال کارنامے پر انہیں لٹل ڈریگن کے لقب سے نوازا گیا۔ ایم عالم کو ستارہ جرت بھی عطا کیا گیا۔ طویل قامت شخص نصیر سمرو کی شکارپور میں تدفین۔ نماز جنازہ میں مختلف مکاتب فکر کے افراد کی شرکت۔ نصیر سمرو گزشتہ روز 55 سال کی عمر میں انتقال کر گئے تھے۔ سانس اور مختلف بیماریوں میں مبتلا تھے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے باغ ابن قاسم کراچی میں ٹینس کھیلی۔ بلاول بھٹو نے وزیر اعلیٰ اور میئر کراچی کے ساتھ باغ ابن قاسم کا دورہ کیا، اسپورٹس کلب کا معائنہ کیا۔ میئر کراچی کی چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کو بریفنگ۔ آپ کو عوام کی خدمت کرتے رہنا ہے، میئر کراچی کو بلاول بھٹو کی ہدایت۔ پی ایس ایل سیزن 10 کی چمچماتی ٹرافی کی لاہور کے شاپنگ مال میں رونمائی۔ فینس کی خوشی دی تھی، ٹرافی کے ساتھ تصویریں بنوائیں۔ کرکٹرز محمد حریرہ اور اسامہ میر کی شرکت، کرکٹ بھی کھیلی۔